बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आप सब हज़रात का बहुत मशकूर हूँ। आज एक मुकामी दावत मलपुर इस्लामाबाद में राजा सुल्तान हैदर साहब के घर पर, जो हमारे भाई हैं राजगान मलपुर के, उन्होंने रखी थी। ये आपकी मेहरबानी है कि आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मुल्क के हालात पर भी बात, ये तो हमारा अपना तंजीमी जमात का तंजीमी काम है, लेकिन जो मुल्क के आज हालात है उस पर भी बात करना ज़रूरी है। जो वाक़यात बलूचिस्तान में हुए हैं ये हम सब के लिए बहुत तशवीश का बायस भी हैं, दुख का बायस भी हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ दहशत गर्दी है बल्कि मुल्क के अंदर एक बड़ा निफाक डालने की कोशिश है। जिस तरह शनाख्ती कार्ड देख कर जो लोग पंजाब से थे उनको अलहदा करके उनको शहीद किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। और ये उसके अलावा भी जो हमले हुए हैं, जो दीगर कार्रवाइयाँ हुई हैं, ये बहुत तशवीशनाक बात है कि आज खुल्लम खुल्ला बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का ऐलान एक तंजीम कर रही है। और आज ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर हमने फ़ौजी कार्रवाई करनी है वो तो हमारी ज़िम्मेदारी है, पुलिस भी हो, फ़ौज भी हो, रेंजर्स भी हो, FC भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा आज बलूचिस्तान में सियासी हल ढूंढने की ज़रूरत है। और ये वो असरात हैं जब मुल्क के अंदर सियासी इंतशार हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, जब सियासत नफ़रत में बदल जाए, दुश्मनी में बदल जाए, तो फिर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। आज ज़रूरत इत्तफ़ाक़ की है और इत्तेहाद की है कि मुल्क के अंदर सियासी जमातें न सिर्फ जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ है बल्कि जो आज पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, इसके अंदर ज़रूरत इस बात की है कि आज सियासी जमातें एक टेबल पर बैठें और मुल्क के मसाइल का हल ढूँढें। ये मुमकिन नहीं है कि हमारा घर अगर उसमें इत्तफ़ाक़ नहीं होगा तो फिर हमारे दुश्मनों को मौका मिलेगा कि वो उससे फ़ायदा उठाएं और हम पर हमलावर हों। इससे अवाम के अंदर भी तशवीश फैलती है, मुल्क भी कमज़ोर होता है। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत मुल्क के अंदर ये जो हमारे अपने मामलात हैं, ये जो कुर्सियों की दौड़ है, जो इलेक्शनों के अंदर जो निफाक पैदा हुआ है, जो मैंडेट आज मशकूक है, इन सब चीज़ों को आपने दूर करना है। आज मुल्क इन चीज़ों को मुतहम्मल नहीं हो सकता। अगर हम मुल्क में बात करते हैं मईशत की, आज हर शख्स जो है वो जो मुल्क के अंदर माशी मसाइल हैं उनसे दो चार हैं। मुल्क के अंदर तरक्की रुक गई है, मुल्क में कारोबार रुक गया है, हर आदमी इस हवाले से परेशान, हर शहरी परेशान है। लेकिन इस सारे मसले का हल भी सियासी इस्तेहकाम देने से होगा, वरना कोई और रास्ता नहीं है। और जब आपका घर कमज़ोर होता है, जब आपकी मईशत कमज़ोर होती है, जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होता, तो फिर जो कुछ अब बलूचिस्तान में देख रहे हैं ये ऐसे वाक़यात रुनवा होते हैं। और ख़तरा हमेशा ये रहता है कि वही मामला जो 2013-14 के थे, जब हर रोज़ पूरे पाकिस्तान में धमाके हुआ करते थे, तो शायद हम उस तरफ ना चले जाएं। तो आज ज़रूरत ये है कि हम अपने डिफरेंसेस को दूर करके, अलहदा रख के इन मामलात पर इकट्ठे हों, मुल्क को सियासी इस्तेहकाम दें और इन खराबियों का, इन बड़ी खराबियों का जो हमारे आइनी मसाइल हैं उनके अंदर रहकर हम इन मामलात को हल करें। कोई सवाल? भाई साहब, आपने जो सियासतदानों की बात की, यहाँ तो इदारे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ ताने हुए हैं। जैसे अब आज एजेंडे में जजेस की जो उनकी तादाद है, उसको उम्र को, उसका बिल भी आ जाता है। तो ये क्या मतलब, अगर पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होगी तो सियासतदान तो फिर बात की बात है कि कैसे चलेगी? जी यही मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हमारा निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या आज सबसे बड़ा मसला की उम्र बढ़ाने का रद्द-बदल नहीं होना चाहिए? सर, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से काबीना ने आज 20 अरब रुपये की मंजूरी दी है,
تو اس آپریشن کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور سیکورٹی کے حوالے سے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک APC کال کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب آپ پر حملہ ہو، کوئی دہشت گردی ہو، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہو، اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ اگر اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، یہ ہوئی تھی 2014 کے اندر، یہ ہوا تھا اور اس سے آپ کو نتائج ملے تھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، ملک کو آئین کے راستے پر ڈالنا ہے، ورنہ یہ سب معاملات جو ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے جنگ لڑی ہے، ہزاروں ہم نے شہادتیں دی ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ پھر ہم وہی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں یہ جو واقعات تھے یہ ماضی میں بھی ہوتے رہے بلوچستان میں خاص طور پہ، اور اب دیکھیں دوبارہ سے ایک شناخت کارڈ دیکھ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور سیکٹیرین وائلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا جو بلوچستان کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہم ابھی بات چیت پہ تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہاں بھی تفریق نظر آ رہی ہے صوبائی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ حکومتوں میں آپس میں ہی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں نظر آ رہی؟ جی بالکل، استحکام کی ضرورت ہے نا، اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ کچھ زیادہ فرق ہیں، پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں اسی قسم کے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، ان کا مقابلہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بڑی کھلی سازش ہے ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی، صوبوں کو آپس میں ٹکرانے کی، اس لیے آج وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو مل کر اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی صاحب، آپ تو سیاسی ڈائلاگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ آج ایک مقامی دعوت ملپور اسلام آباد میں راجہ سلطان حیدر صاحب کے گھر پر، جو ہمارے بھائی ہیں راجگان ملپور کے، انہوں نے رکھی تھی۔ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ تشریف لائے ہیں، تو ملک کے حالات پر بھی بات، یہ تو ہمارا اپنا تنظیمی جماعت کا تنظیمی کام ہے، لیکن جو ملک کے آج حالات ہیں اس پہ بھی بات کرنا ضروری ہے۔ جو واقعات بلوچستان میں ہوئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت تشویش کا باعث بھی ہیں، دکھ کا باعث بھی ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف دہشت گردی ہے بلکہ ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی کوشش ہے۔ جس طرح شناختی کارڈ دیکھ کر جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو علیحدہ کر کے ان کو شہید کیا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ اس کے علاوہ بھی جو حملے ہوئے ہیں، جو دیگر کارروائیاں ہوئی ہیں، یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ آج کھلم کھلا بلوچستان میں دہشت گردی کا اعلان ایک تنظیم کر رہی ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پر ہم نے فوجی کارروائی کرنی ہے وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، پولیس بھی ہو، فوج بھی ہو، رینجرز بھی ہو، FC بھی ہو، لیکن اس سے زیادہ آج بلوچستان میں سیاسی حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہ اثرات ہیں جب ملک کے اندر سیاسی انتشار ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، جب سیاست نفرت میں بدل جائے، دشمنی میں بدل جائے، تو پھر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آج ضرورت اتفاق کی ہے اور اتحاد کی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی جماعتیں نہ صرف جو کچھ بلوچستان میں ہوا ہے بلکہ جو آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارا گھر اگر اس میں اتفاق نہیں ہوگا تو پھر ہمارے دشمنوں کو موقع ملے گا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہم پر حملہ آور ہوں۔ اس سے عوام کے اندر بھی تشویش پھیلتی ہے، ملک بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو آج سب سے بڑی ضرورت ملک کے اندر یہ جو ہمارے اپنے معاملات ہیں، یہ جو کرسیوں کی دوڑ ہے، جو الیکشنوں کے اندر جو نفاق پیدا ہوا ہے، جو مینڈیٹ آج مشکوک ہے، ان سب چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے۔ آج ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں معیشت کی، آج ہر شخص جو ہے وہ جو ملک کے اندر معاشی مسائل ہیں
ان سے دو چار ہیں۔ ملک کے اندر ترقی رک گئی ہے، ملک میں کاروبار رک گیا ہے، ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہے، ہر شہری پریشان ہے۔ لیکن اس سارے مسئلے کا حل بھی سیاسی استحکام دینے سے ہوگا، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے، جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے، جب سیاسی استحکام نہیں ہوتا، تو پھر جو کچھ اب بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اور خطرہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہی معاملات جو 2013-14 کے تھے، جب ہر روز پورے پاکستان میں دھماکے ہوا کرتے تھے، تو شاید ہم اس طرف نہ چلے جائیں۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ڈفرینسز کو دور کر کے، علیحدہ رکھ کے ان معاملات پر اکٹھے ہوں، ملک کو سیاسی استحکام دیں، اور ان خرابیوں کا، ان بڑی خرابیوں کا جو ہمارے آئینی مسائل ہیں ان کے اندر رہ کر ہم ان معاملات کو حل کریں۔ کوئی سوال؟ بھائی صاحب، آپ نے جو سیاستدانوں کی بات کی، یہاں تو ادارے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانے ہوئے ہیں۔ جیسے اب آج ایجنڈے میں ججز کی جو ان کی تعداد ہے، اس کو، عمر کو، اس کا بل بھی آ جا گیا ہے۔ یہ کیا مطلب، اگر پارلیمان اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہوگی تو سیاستدان تو بعد کی بات ہے، کیسے چلے گی؟ جی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہمارا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج سب سے بڑا مسئلہ کی عمر بڑھانے کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے؟ سر، آپریشن عزم استحکام کے حوالے سے کابینہ نے آج 20 ارب روپے کی منظوری دی ہے، تو اس آپریشن کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ اور سیکورٹی کے حوالے سے کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ایک APC کال کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب آپ پر حملہ ہو، کوئی دہشت گردی ہو، یہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اس کا مقابلہ کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کوشش کے ساتھ کھڑا ہو، اور یہ ماضی میں ہوا ہے۔ اگر اس کے لیے آل پارٹیز کانفرنس ضرورت ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے، یہ ہوئی تھی 2014 کے اندر، یہ ہوا تھا اور اس سے آپ کو نتائج ملے تھے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو سیاسی انتشار کو ختم کرنا ہے، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے، ملک کو آئین کے راستے پر ڈالنا ہے، ورنہ یہ سب معاملات جو ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے جنگ لڑی ہے، ہزاروں ہم نے شہادتیں دی ہیں، آج کیا وجہ ہے کہ پھر ہم وہی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں، یہ جو واقعات تھے یہ ماضی میں بھی ہوتے رہے بلوچستان میں خاص طور پہ، اور اب دیکھیں دوبارہ سے ایک شناخت ٹیک کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور سیکٹیرین وائلنس بھی بڑھتا جا رہا ہے، کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ اور دوسرا، جو بلوچستان کی وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، یہاں بھی تفریق نظر آ رہی ہے صوبائی حکومت میں اور وفاقی حکومت میں، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ حکومتوں میں آپس میں ہی جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں نظر آ رہی؟ جی بالکل، استحکام کی ضرورت ہے نا، اتفاق کی ضرورت ہے۔ یہ جو واقعات ہیں یہ کچھ زیادہ فرق ہیں، پہلے بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں اسی قسم کے، یہ بہت افسوسناک بات ہے، ان کا مقابلہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک بڑی کھلی سازش ہے ملک کے اندر ایک بڑا نفاق ڈالنے کی، صوبوں کو آپس میں ٹکرانے کی۔ اس لیے آج وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو مل کر اس خرابی کا مقابلہ کرنا ہے۔ بھائی صاحب، آپ تو سیاسی ڈائلاگ